अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो इस्माइल मराठी की दूसरी नज़म अच्छा ज़माना आने वाला है, इसको आज मैं बताने वाली हूँ। इससे पहले इस्माइल मराठी की नज़म आब जलाल को मैं बताई थी। उस वीडियो को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दी हुई है, या फिर आप मेरे चैनल के पेज में जाकर भी देख सकते हैं, है ना। तो और आज जो भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पहले नज़म को हम रीड कर लेते हैं। तनेगा मशरत का अब सामियाना, बुझेगा मोहब्बत का नगार खाना, हिमायत का गाएंगे मिलकर तराना, करो सबर आता है अच्छा जमाना। ना हम रोशनी दिन की देखेंगे लेकिन चमक अपनी दिखलाएंगे अब भले दिन, रुकेगा ना आलम तरक्की किए बिन, करो सब्र आता है अच्छा जमाना। हर एक तोप सच की मददगार होगी, ख्यालात की तेज तलवार होगी, उसी पर फख्त जीत और हार होगी, करो सब्र आता है अच्छा जमाना। ज़ुबान कलम सैफ पर होगी गालिब, दबेगे ना ताकत से फिर हक के तलब, के महकूम हक होगा दुनिया का तलब, करो सब्र आता है अच्छा जमाना। जमाना नस्ब को ना पूछेगा है क्या, मगर वशाफ़े ज़ाती का डंका बजेगा, उसी को बड़ा सबसे मानेगी दुनिया, करो सब्र आता है अच्छा ज़माना। लड़ाई को इंसान समझेंगे डायन, तफाखिर पा होगी ना कौमों में अनबन, मशहिद की खातिर उड़ेगी ना गर्दन, करो सब्र आता है अच्छा ज़माना। अकीदों की मिट जाएगी जब रकाबत, मजहब को होगी तासुब से फुर्सत, मगर उनकी बढ़ जाएगी और ताकत, करो सब्र आता है अच्छा जमाना। करे सब मदद एक की एक मिलकर, यही बात वाजिब है हर मर्द वाजन पर, लगे हाथ सब का तो उठ जाए छप्पर, करो सब्र आता है अच्छा जमाना। ये तसरी थी। उसके बाद उसी के नीचे में ये नज़म थी, नज़म को जो मैं रीड की अच्छा ज़माना आने वाला है, उसके बाद उसी के नीचे में तसरी दी हुई है ना। इस्माइल मराठी की नज़म हर एक बंद का अलग अलग यहाँ पर तसरी लिखी हुई है। जैसा कि नज़म के आवान से जाहिर है, ये एक ऐसी पुरउम्मीद और बामकसद नज़म है जिसमें इस्माइल मराठी ने तामीरी नुक्ता नज़र इख्तियार करते हुए खुशहाली और अच्छे दिनों के आने का बशारत दी है। छोटी बहर और सादा व सेल्सियस ज़बान और लहजे सेल्सियस ज़बान और सुलझे हुए अंदाज बयान के ज़रिए शायर अपने हम वतनों को मुखातिब करके अच्छा जमाना आने की खुश खबरी इस तरह सुना रहा है। पहला बंद, अब हम आज़ाद हैं, खुद मुख्तार है, खुद कफील है, इसलिए मुल्क में हर तरफ खुशियों का सामियाना लगा हुआ नजर आएगा। हर जानिब मोहब्बत के नगमे सुनाई देंगे, सभी लोग एक दूसरे की हिमायत करेंगे, लिहाजा शायर सब्र करने और अच्छा जमाना आने की खबर दे रहा है। दूसरा बंद, अगरचे शायर को इस बात का एहसास है कि वो खुद आने वाले अच्छे जमाने की रोशनी नहीं देख पाएगा, लेकिन उसे उस बात का पूरा यकीन है कि अब भले दिन का उजाला जरूर आएगा और ये दुनिया तरक्की की राहों पर आगे जरूर बढ़ेगी। तीसरा बंद, अब हर एक तोप जुल्म नहीं ढाएगा, बल्कि हक परस्तियों के लिए मददगार साबित होंगे, यानी अब जबर ताकतें जाहिर नहीं ढका सकेगी। हर इंसान को जीने का और अपने ख्यालात का इजहार का हक हासिल होगा, और जीत और हार का फैसला यानी कामयाबी और नाकामी का दार व मदार भी उन्हीं की बातों पर होगा। चौथा बंद, शायर जंग और बदमनी की जगह अमन और सुकून की बात को तरजीह देते हुए कहता है कि अब कलम की जबान व तलवार पर गालिब हो जाएगी, यानी इजहार की आज़ादी मिस्र आएगी, और अब किसी हक पसंद इंसान सच्चाई के तलब इंसान को किसी जबर या ताकत वार के जुल्म के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। पांचवा बंद, अब खानदानी राव दाव का जह व जलाल काम नहीं आएगा, बल्कि इंसान की जाति व साफ ही उसकी तरक्की, खुशहाली और कामयाबी का जरिया साबित होंगे, और वही इंसान अहम, बड़ा और काबिल तारीफ समझा जाएगा जो जाति
جو ہر اور ذاتی ہنر سے آراستہ ہوگا۔ چھٹا بند، اب امن کا دورہ ہوگا، جنگ یا لڑائی سے نفرت کی جائے گی، خاندانی فقر و مباحثت کے سبب اب کوئی باہمی انبن یا اختلاف پیدا نہیں ہو سکے گا۔ اب سخی یا بے فخر کے سبب کسی کی گردن نہیں اڑائی جائے گی۔ نئے زمانے کے حالات میں انسان انسانیت کا برتاؤ کرے گا۔ ساتویں بند، یہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں عقیدوں اور آستھاؤں کا اختلاف ختم ہو جائے گا اور سبھی مذہب کے لوگ تعصب اور تنگ نظری کو چھوڑ دیں گے، اور اس طرح ان کی طاقت میں بھی ایسا اضافہ ہو جائے گا جو آپس میں مل جل کر رہنے کے سبب ہوتا ہے۔ آٹھویں بند، شاعر اپنی نظم کے اس آخری بند میں اپنے قائرین کو یہ تلقین کرتا ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ سبھی اہل وطن ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو، ایک دوسرے کی بے لوث خدمت کرے کہ ہر مرد اور عورت کے لیے یہ بات اس لیے بھی مناسب اور ضروری ہے کہ مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں، زندگی کی مشکلیں راحتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی مدد سے ایک دوسرے کا کام آسان ہو جاتا ہے، یہی کامیاب اور خوشحال زندگی کا راز ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اس راز سے واقف کرانے اور اپنی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سبھی ایسی اچھی اور مفید باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشحال کرنے اور اپنے سماج، اپنے ملک کی مضبوط اور ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں۔ اسماعیل مرہٹی کی ان نظموں کے مطالعے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ محض شاعری ہی نہ تھے، انہوں نے اپنی نظموں سے سماج کو بیدار کرنے، قوم کے افراد میں حب وطنی، اتحاد و عمل کا جذبہ پیدا کرنے، ان کی اصلاح کرنے، انہیں اچھا انسان بنانے اور ان کے مستقبل کو سنوارنے کا اخلاقی اور ادبی فریضہ انجام دیا ہے۔ اردو کے ادب اطفال میں انہیں ممتاز اور منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ ہو گیا اسماعیل مرہٹی کے دو نظم، سب سے پہلے آب جلال اور اس کا دوسرا نظم اچھا زمانہ آنے والا ہے کو بتائی، اور اس کا نیکسٹ میں آئے گا دوسرا میں اپنا امتحان خود لیجیے، ہے نا، اپنا امتحان خود لیجیے کو اس کے بعد بتاؤں گی، اپنا امتحان خود لیجیے اکبر الہ آبادی کا جو پڑھے وہ بھی باقی تھا اس کو بھی بتاؤں گی، ایک ہی ساتھ دونوں کو بتاؤں گی۔ تو چلے پہلے اپنا امتحان خود لیجیے کو بتاتی ہوں۔ اکبر کی جو تصریح ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس میں جو اپنا امتحان خود لیجیے اس کا جو سوال دی ہوئے ہیں اس میں جو شارٹ کوشچن دی ہوئی ہے وہ آپ یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس میں جو امپورٹنس کوشچن مجھے لگے سب سے زیادہ تو وہ یہ تھا، اکبر کی شاعرانہ خصوصیات مختصر بیان کیجیے۔ اس کے بعد اس سے پہلے اس کی پیدائش کہاں ہوئی یہ سب کے بارے میں دی ہوئی اس کی تصریح کیجیے لائن کی، تو اس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنس مجھے 5 نمبرس کا جو کوشچن تھا وہ لگا، تو اس کی جواب وہاں پر دی ہوئی ہے، اکبر کی شاعری اپنے عہد کی آواز ہے، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ لوگوں کو بیدار کرنے اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرنے کا درس دیا۔ اکبر نے اپنی بصیرت سے جو باتیں کہیں وہ آج کے دور میں صدیق آتی ہے۔ فنی اعتبار سے اکبر کی شاعری میں ہمیں الفاظ کے انتخاب، ان کی بہترین استعمال کے اعلیٰ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہندوستانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربی، فارسی اور انگریزی کے الفاظ کا استعمال نہایت خوبی کے ساتھ کیا ہے۔ ان کی شاعری میں جہاں ایک طرف پیچیدگی اور مشکل ہے وہیں دوسری جانب سلاست وارانی بھی ہے۔ اس کے بعد اسماعیل مرہٹی کے جو میں نظم پڑھی اس میں جو سوال آ رہے ہیں اس جو ہم کو امپورٹنٹ لگے، جو ہم کو لگا کہ ہاں یہ سب بتانا چاہیے، اس میں تھا اسماعیل مرہٹی کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ اسماعیل مرہٹی 12 نومبر 1844 کو میرٹھ شہر میں پیدا ہوئے، اور ایک تھا اسماعیل مرہٹی کے کلام کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ تو اسماعیل مرہٹی بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے، ان کا کلام خاص مقصد یعنی انسان دوستی، اخلاقی اقتدار، اتحاد و عمل، محبت و یگانگت کا ترجمان ہے۔ وہ بنیادی طور پر بچوں کی شاعر تھے، انہوں نے بچوں کی پسند، نفسیات، دلچسپی اور ان کی تعلیم و تربیت کے پہلو کو پیش نظر رکھ کر سادہ و سلیس زبان اور آسان انداز بیان میں مختلف موضوعات پر اصلاحی نظمیں تخلیق کی ہے۔ اردو کے ادب اطفال میں انہیں ایک منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے اس میں دیا ہوا ہے
اسماعیل مرٹھی نے اپنی نظم آب زلال میں پانی کی کیا اہمیت اور افادیت بیان کی ہے نا۔ اسماعیل مرٹھی کی جو آب زلال میں ریڈ کر چکی ہوں، اس کی تصریح میں بتا چکی ہوں، اس تصریح میں کس سلسلے میں ہے وہ بھی بتا چکی ہوں۔ تو یہاں پر ہی جو سوال آتی ہے، اپنا امتحان خود لیجیے، اس کا سوال نمبر 3 جو یہاں پر دی ہوئی ہے، تو اس کے پانی کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب میں ہے، اسماعیل مرٹھی نے نظم آب زلال میں پانی کی کیفیت، حیثیت، اہمیت اور افادیت و ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے ہماری کائنات اور زندگی کی بقا، خوشحالی، سداوی اور ترقی کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ پانی کے مختلف رنگ، روپ اور خوبیاں بیان کی ہے، ماحول اور حالات کے اعتبار سے اس کی بدلتی شکلوں کو پیش کر کے اس کی مختلف صفات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پانی دراصل 2 قسم کی ہواؤں سے مل کر بنا ہے، جو کہ گرمی پا کر اگر بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے تو ٹھنڈ میں برف بن جاتا ہے، اور کبھی دریاؤں، سمندر اور کنووں میں رواں دوا رہتا ہے، کبھی بادلوں کی شیر کر کے بارش کی صورت زمین کو سیراب کر دیتا ہے، تو کبھی شبنم میں اولا بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسے جس برتن میں رکھو یا ڈالو وہ ویسا ہی روپ اختیار کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ نسبت یعنی نچلی سطح کی جانب بہتا ہے، ہر طرح کے ایذے سہنے کے باوجود ہموار رہتا ہے، وہ ہلکی پھلکی چیزوں کو اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے یعنی باہر کر دیتا ہے، جبکہ بھاری چیزوں کو گود کھلا کر اپنی تہ میں چھپا لیتا ہے۔ آب زلال کی سب سے بڑی خصوصیت یہ خوبی یہی ہے کہ وہ نہ کبھی چلتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے، نہ سڑتا ہے اور نہ ہی گلتا ہے، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، ہمیشہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا رہتا ہے۔ درخت، پھل، پھولوں، پتوں کی وہ جان ہے، اسی کے دم سے ہماری کھیتیاں ہری رہتی ہے۔ تو اس میں یہ جو لائن ہے، اس کا جو اگر 2 نمبر کا اگر آ رہا ہے کوشچن، تو اس میں آب زلال کی سب سے بڑی خصوصیات کیا ہے، تو آپ یہ 2 لائن یہاں پر لکھ سکتے ہیں جواب میں، سب سے بڑی خصوصیات میں، ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھی جائے کہ آب زلال کی سب سے بڑی خصوصیات بتائیے، تو یہ 2 لائن آپ کو لکھنی ہوں گے۔ اس کے بعد آ جائے گا انسانوں، جانوروں، سبھی جانداروں کا جینا اسی پر منحصر ہے، مطلب پانی پر منحصر ہے، وہی ہمارا کھانا ہضم کر کے ہمارے جسم کو صحت مند اور توانائی رکھتا ہے۔ پانی کائنات میں ماحولیاتی توازن پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، زمین کو نم اور زرخیز بناتا ہے، خشکی کو تری یا نمی میں تبدیل کرتا ہے۔ ہماری زمین کے 3/4 حصے میں پانی ہے، جبکہ 1/4 حصہ میں خشکی ہے۔ آخر میں شاعر نے متنبہ کیا ہے کہ اگر پانی کی حفاظت نہیں کی گئی تو پوری کائنات اور انسانی اور حیوانی زندگی کے وجود کو زبردست خطرہ پیدا ہو جائے گا، اور ماحولیاتی توازن بگڑ جانے سے یہ دنیا جینے اور رہنے کے قابل نہیں رہ پائے گی۔ شاعر نے پوری نظم میں پانی کی اہمیت، ضرورت، کیفیت اور افادیت پر سائنٹیفک انداز میں اظہار خیال کیا ہے۔ اس کا نیکسٹ، اسماعیل مرٹھی نے آب زلال کی کیا خوبیاں بیان کی ہے نا، آب زلال کی خوبیاں کیا بیان کی ہے، تو آب زلال صاف، شفاف، میٹھے پانی کو کہتے ہیں۔ شاعر نے اس کی خوبیاں گنواتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ نہ تو گلتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ سڑتا ہے اور نہ ہی خراب ہوتا ہے، اسے جس برتن میں ڈالو ویسا ہی بن جاتا ہے، اسے ماہ الحیات بھی کہتے ہیں، کیوں نہ کہ انسان، جانور، پیڑ پودے، کھیت، دریا سبھی کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ کائنات اور جانداروں کی نشو و نما، ترقی اور خوشحالی میں آب زلال کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا نظم اچھا زمانہ آنے والا ہے، جو میں اچھا زمانہ آنے والا جو اس سے پہلے میں ریڈ کی، وہ جو نظم ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو نظم اچھا زمانہ آنے والا ہے کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ تو نظم اچھا زمانہ آنے والا ہے کا بنیادی پیغام میں انسانی خوشحالی، ترقی، شادمانی، امن و امان کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ شاعر اپنے قارئین کو صبر کی تلقین کر کے اچھا زمانہ آنے اچھا اور موافق و سازگار حالات پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔
ज़माना आने वाला है। 8 नंबर सवाल ये सबसे आखिरी सवाल था। तो इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट में इसका जो नेक्स्ट नज़म है उसके बारे में इसकी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, और उसके जो अपना इम्तहान खुद लीजिए उसको भी बताने की कोशिश करूँगी, है ना। तो आज के लिए यहीं तक। अच्छा ज़माना आने वाला है यहीं तक, और उसके बाद उस वीडियो को रिपीट देखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको आसानी से याद रह जाए। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है पढ़ने में या फिर क्वेश्चन समझने में, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किताब में, कोई भी किताब में, BUDC के 134 या फिर 135 या फिर 141 142 जो भी है, या फिर ऑनर्स का जो है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करने की कोशिश कीजिए। मैं शुरू से हर वीडियो में बताती हूँ कि कमेंट करने की कोशिश कीजिए और शेयर करने की कोशिश कीजिए, दूसरों को पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँचे, दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश कीजिए, क्यों ना कि सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता है, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।